नाज़रीन, अल-मवासी पर हमले के बाद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने अपने हमले एस्केलेट करने का ऐलान कर दिया है और इराक से बहुत बड़े हमलों की तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं और मेगा ऑपरेशन इराक की जानिब से किए गए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने बताया है कि उन्होंने नए ड्रोन्स प्रोड्यूस कर लिए हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर ली है और ये ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि इसराइल बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ एक नई तंजीम लेबनान में सामने आ गई है हिजबुल्लाह के अलावा, और उन्होंने इसराइल पर अपने हमलों का ऐलान कर दिया है। और साथ ये भी खबर लेबनान से आ रही है कि लेबनान की जो यूथ है वो इस वक्त तैयार बैठी हुई है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त तासुर ये है कि ये हक़ बातिल का एक फैसला कुन मार्का होने जा रहा है। ये मिडल ईस्ट का एक फैसला कुन मार्का होने जा रहा है। 100 साल पहले जब ये इब्लीसी ताकत यहाँ पर आती है तो उसके बाद मिडल ईस्ट की हालत बदलना शुरू हो जाती है। मिडल ईस्ट ने एक के बाद एक जंगें देखी हैं और लाखों लोग यहाँ पर लुकमा अजल बने हैं और ये हिस्ट्री ऑन रिकॉर्ड है, यानी ये कोई अफसानवी बातें नहीं है, ये हिस्ट्री ऑन रिकॉर्ड है कि इन लाखों मुसलमानों के लुकमा अजल बनने के पीछे, ये जंगें छिड़वाने के पीछे असल में किसका जो है ना फितना था, किसने ये सारा काम किया। तो अब वहां पर तासुर ये है कि यार ये सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं, ये मिडल ईस्ट की आज़ादी का एक फैसला कुन मार्का है। तो वहां पर अब लेबनान की जो यूथ है वो भी तैयार बैठी है और बताया जा रहा है कि चूंकि अभी तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखें ना आपने अगर फौरी आप मैदान जंग में आ जाएं तो खर्चा भी, सारे मामलात, हथियार, ये वो, तो जब ऑल आउट वॉर छिड़ेगी, यानी इस वक्त 1 लाख जंगजू तो तैयार बैठा हुआ है हिजबुल्लाह का और वो लड़ भी रहा है, मतलब हज़ारों फाइटर्स उनके लड़ भी रहे हैं, लेकिन जो बैकअप के ऊपर तैयारी है वो इतनी बड़ी तैयारी है कि शायद मिडल ईस्ट में कोई इस तरह की जंग इसराइल के साथ लड़ी गई हो। यानी लाखों जंगजू यमन में तैयार बैठे हुए हैं, हज़ारों हाईली ट्रेंड फाइटर जो है वो इराक में तैयार बैठे हुए हैं, शाम की यही सूरत हाल है। और लेबनान में अब ये यूथ मतलब कितनी बड़ी तादाद होगी और वो बैकअप के ऊपर तैयार हो रही है, और जो कि मतलब पॉपुलर मोबिलाइजेशन के नतीजे के अंदर कि वो भी बैकअप के ऊपर जब इसराइल हमला करेगा तो ये लाखों की जो मैन पावर है वो इसराइल पर चढ़ दौड़ेगी और एक ऐसी जंग होगी जो है वो आज तक मिडल ईस्ट ने विटनेस नहीं की। और शायद इसराइल को इस चीज़ का एहसास भी है, इसलिए उन्होंने नेटो को बुलाया है कि भाई अगर कोई गड़बड़ होती है, अगर मामला ऊपर नीचे गया तो नेटो यहाँ पर बैठा होगा, उसकी फोर्सेस यहाँ पर बैठी होंगी जो इसराइल को जो है प्रोटेक्ट कर लेंगी। तो ये सूरत हाल है। ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात सामने आई हैं, हाइफा के मेयर ने अनाउंस किया है कि वो ऑल आउट वॉर के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। यानी तेल अवीव के बाद दूसरा अहम तरीन शहर हाइफा का जो मेयर है उसने बताया कि वो ऑल आउट वॉर के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार कर रहे हैं। यानी उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर एक चीज़ तय हो चुकी है कि हम ऑल आउट वॉर के अंदर जा रहे हैं। जैसे बिजली कंपनियों की मशकें हमने आपके सामने रखी हैं और ये बड़ा रेयर था, दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि बिजली की कंपनियां भी जंगे मशकें कर रही हों, ट्रांसफर्स जिस तरह से पहुंचाए जा रहे हैं खुफिया जगहों के ऊपर। तो हाइफा के मेयर ने बताया कि भाई फुल जोरों शोरों के साथ इसराइल में तैयारियां हैं और यहां पर यह बिल्कुल डिसाइडेड चीज़ है कि हम हिजबुल्लाह के साथ जंग करने जा रहे हैं। तो वो सबूत भी हम आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आगाज़ करते हैं इराक के जो ताज़ा तरीन हमले हुए। नाज़रीन, जो 2 दिन पहले अल-मवासी वेस्ट खान यूनिस का जो इलाका है जहाँ पर एक वहशियाना हमला किया गया और सैकड़ों फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। ये जो है ना उन पनाह गुज़ीनों का ये समझ लें कि टेंट्स थे जो इवैक्यूएट हुए, जो शुमाली गज़ा से, जनूबी गज़ा से, रफ़ा से, ये लाखों लोग वहाँ मवासी में मौजूद थे खैमे लगा कर। मतलब एक मुश्किल तरीन हालत में, पानी नहीं है, खाना नहीं है, ऑलरेडी आपकी फैमिली में पता नहीं कितने ज़ख्मी हैं, ऑलरेडी आपकी फैमिली में आपने कितने शहीद करवा बैठे हैं और आप 9 महीनों से एक जहन्नम वाली जगह पर रह रहे हैं। तो वहाँ पर यह वहशियाना हमला किया गया जिसने जो है ना पूरी तरह से इंसानियत को लर्जा के रख दिया। और उसके ऊपर दुनिया तो सोई हुई है, यानी हमारे इस्लामिक वर्ल्ड भी सोया हुआ है और बाकी ओवरऑल वर्ल्ड भी सोई हुई है कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं ले रही। अभी यूरोपीय यूनियन का अभी बयान सामने आ रहा है, वो कह रहा है, यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि जुल्म की तमाम हदें पार हो चुकी हैं और ये अनएक्सेप्टेबल है जो इस वक्त हो रहा है गजा के अंदर। तो बात यह है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि ये कोई जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है और ये सीधा सीधा जुल्म है, ये वॉर ऑन चिल्ड्रन है, अब अपने मुंह से इस बात का इजहार और इकरार कर रहे हैं, तो क्या दुनिया की कोई और ताकत ये कर रही होती तो क्या आप उसके लिए भी सिर्फ बयानात ही देते?
یعنی اگر یہی چیز اسرائیلیوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی تو سوچئے نا، اس کا ذرا کمپیریزن کریے، اگر یہی چیز اسرائیلیوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی تو اب تک نیٹو فورسز ہر اسلامی ملک کے اوپر حملہ کر چکی ہوتی، لیکن اسرائیل اتنا کچھ کر رہا ہے تو نہ کہ اسلامی ملکوں میں کچھ جرت ہے کسی میں کہ وہ کوئی چونچا کر سکے. ایون OIC کا دوسرا اجلاس آپ نہیں بلا سکتے، آپ رفح کے اوپر جا کر پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، اور مغرب کہہ رہا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل اور ظلم کی حدیں پار ہو چکی ہیں، تو آپ نے ایکشن کیا لیا؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا نے کچھ نہیں کرنا، ایٹ دی اینڈ یہ جنگ ایکسس آف ریزسٹنس کو ہی لڑنی ہے، اور وہ لڑ رہی ہے، اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے. یہ عظمت انہی کے حصے میں ہی آئے گی جو وہ فرنٹ لائن کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اس حق اور باطل کے فیصلہ کن مارکے کے اندر. تو یہ عظمت کا بیڑا اٹھانے کا انہوں نے ہی فیصلہ کیا ہے. تو ایکسس آف ریزسٹنس نے اس کے نتیجے میں اپنے حملے ایسکلیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. یمن سے بھی یہ اعلان سامنے آیا ہے، حزب اللہ نے بھی کہا ہے، اور اب عراق سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں حملے کرنا شروع انہوں نے کر دیے، یعنی حملے ایسکلیٹ کرنا شروع کر دیے. اس سے پہلے تو وہ حملے کر ہی رہے تھے، لیکن اب انہوں نے شدت اس میں بڑھا دیا، اور ابھی 3 میگا آپریشنز کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. ذرا دیکھیے گا. عراق A special source in the Al-Mayadeen, the Iraqi resistance carried out 3 operations, 2 with drones and 3rd with a wave of Al-Arqab missile, which is an advanced cruise missile. 3 میگا آپریشنز ہوئے ہیں، 2 جو ہے وہ ڈرونز کے ساتھ، یعنی 2 آپریشنز اس میں درجنوں ڈرونز استعمال ہوئے ہیں، اور جو تیسرا آپریشن ہے اس میں کروز میزائل استعمال ہوئے ہیں. تو یہ ایکسس آف ریزسٹنس کی آج پاور ہے کہ عراق کی جو تنظیم ہے اس کے پاس بھی کروز میزائل پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ حملے کر رہی ہے. پھر پرائیویٹ سورس ٹو المعدین، the Islamic resistance in Iraq escalated its operations after the Al-Mawasi massacre in Khan Yunus. المعدین اس بات کو بالکل کنفرم کر رہا ہے کہ یہ جو ایسکلیشن ہوئی ہے، جس کا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا ہے، جس کی شروعات ہو چکی ہے، یعنی یہ شدت انہوں نے بڑھا دی ہے حملوں کا. اب کئی فرنٹس کے اوپر اسرائیل میں حملے ہوں گے، زیادہ ڈرونز اور زیادہ میزائل اسرائیل کے اوپر داغے جائیں گے. اور اسرائیلی میڈیا عراق کے حملوں کے حوالے سے یہ کنفرم کر چکا ہے کہ عراق سے جو حملے ہوتے ہیں ان میں بھی ان کا مٹیریل لاسز، یعنی ان کی بیسز اور نیول سائٹس بھی نشانہ بنتی ہیں کامیابی سے، اور جانی نقصان بھی اسرائیلی میڈیا جو ہے اس بات کو کنفرم کر چکا ہے. تو جیسے یمن کے حملوں میں اور حزب اللہ کے حملوں میں اور حماس کے حملوں میں ان کا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، تو عراق کے حوالے سے یہ بات کنفرم ہے کہ جو یہ اٹیک کرتے ہیں، اور خاص کر جو عراق کے اٹیکس ہیں، وہ تو بہت پریسائز ہوتے ہیں، وہ تو اپنا نشانہ بہت چن کر وہاں پر میزائل اور ڈرونز داغتے ہیں. زیادہ تر ان کے حملے ڈرونز سے ہوتے ہیں یا پھر یہ کروز میزائل سے، تو وہ کامیابی سے جا کر ہٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے، انہوں نے اپنا شدت جو ہے وہ بڑھا دیا. یعنی خالی بات نہیں کی، خالی سعودی عرب یا باقی ملک کی طرح یہ نہیں کہا کہ وی کنڈیم ان دا اسٹرانگیسٹ ٹرم، خالی یہ بیانات نہیں دیا. اگر آپ ہمارے سرکردہ لیڈر ممالک کے بیانات صرف اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے بم گرے ایک ایک حملے میں، 100 جب شہید ہوئے، تو ان کی سیریز اب بیانات اٹھا کر دیکھیے، ہر بار انہوں نے یہی کہا وی کنڈیم ان دا اسٹرانگیسٹ ٹرمز. اور پھر اگلے دن اسرائیلی کو اپنے ملک میں بلا لیا کہ دیکھیں جو ہم تو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. تو نہ ان کی انٹینٹ ہے، چلیں انٹینٹ کے اوپر تو ہم نہیں جاتے، لیکن ان میں جو ہے نا مطلب وہ جسارت نہیں ہے. ان میں وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوں ہی فوجیں بھیجے گا یا قطر فوجیں بھیجے گا فلسطین کے لیے؟ کوئی نہیں بھیجنے والا ہے. آپ نے دیکھ لیا جارڈن نیٹو کو اپنے ملک میں بلا رہا ہے، اور نیٹو آ کس لیے رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے، رشیا چائنا ایران کے خلاف اور اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ آ اس لیے، اور آپ ان کو اپنی زمین دے رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جنگ صرف اور صرف ایکسس آف ریزسٹنس نے لڑنی ہے، اور ایکسس آف ریزسٹنس کو ایکسس آف ریزسٹنس ہی کافی ہے، ان کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ فلسطین کی جنگ اگر آج غالب آ چکا ہے، فلسطین اور اس کے اتحادی اور اسرائیل کے اندر سے چیخوں کی آوازیں ہیں کہ وہ اپنے قائم ہونے سے اس وقت سب سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹینشل ٹائم سے گزر رہے ہیں، کہ ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا. تو یہ سعودی عرب کی فوجیں تو نہیں ہیں، یہ پاکستان کی فوجیں تو نہیں ہیں، یہ ترکی کی فوجیں تو اسرائیل سے نہیں لڑ رہی، یہ ایکسس آف ریزسٹنس لڑ رہی ہے. تو وہ کافی ہے فلسطین کو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے بارے میں سوچیں. کیا مصر یہ سوچتا ہے کہ اس کی نیشنل سیکیورٹی کو مسئلہ نہیں ہے؟ اگر بالفرض اسرائیل یہاں پر قابض ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ آپ سگے بن کر رہ لیں گے؟ او بھائی، یہ تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو مسئلہ ہے. اسرائیل کا یہاں پر یہ جو کچھ کر رہا ہے،
دیکھیں اگر یورپ کے ملک متاثر ہو سکتے ہیں، وہاں پر حکومتوں کے تختے الٹ سکتے ہیں، وہاں پر لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے اور ساری سوسائٹی کو بدل کے رکھ دیا ہے اس معاملے نے، تو آپ کے ملکوں میں کیا ہوگا؟ تو ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اپنے لیے سوچیں، چھوڑ دیں فلسطین کو اس کے لڑنے والے مل چکے ہیں اور وہ میدان جنگ کے اندر ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں، تو حزب اللہ کے حوالے سے پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ حزب اللہ کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایسے ڈرونز پروڈیوس کر لیے ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ نہیں کیے جا سکتے۔ یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، بہت بڑی شکست۔ ایک تو شہید 101 ڈرون جو اتارے گئے ہیں حزب اللہ کی جانب سے، وہ بھی الیکٹرک انجن کے، اور یہ بڑے فیمس شہید ڈرون اس وقت ایران کا سب سے فیمس ڈرون ہے، اور یہی شہید ڈرون یوکرین جنگ کے اندر بھی رشیا استعمال کر رہا ہے۔ وہ شہید ڈرون بھی حزب اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن یہاں پر حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پروڈیوس ایسے ڈرونز کیے ہیں جن کو اسرائیل ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ We have produced drones that cannot be tracked or shot down, and the experience and capabilities we have in these fields are not possessed by any other force in the world۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک تو ہمارے پاس ایسے ڈرونز ہیں جن کو نہ گرایا جا سکتا ہے، جن کو نہ انٹرسپٹ کیا جا سکتا ہے، نہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہم نے اس وقت وہ کیپیبلٹیز حاصل کر لی ہیں جو دنیا میں کسی فورس کے پاس نہیں ہیں۔ ذرا ان لفظوں کے اوپر غور کریے، ہم نے وہ کیپیبلٹیز حاصل کر لی ہیں جو دنیا میں کسی فورس کے پاس نہیں ہے۔ اور حزب اللہ کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ حزب اللہ جو بات کرتی ہے وہ سچ بات ہوتی ہے، وہ جو ہے نا ایگزیجریشن نہیں ہوتی۔ یعنی حزب اللہ 90 سے سائبر ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے، اور اسرائیل کو پتہ چلتا ہے 2010 کے اندر، اور 2010 میں بھی اسرائیل کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ حسن نصر اللہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سائبر ٹیکنالوجی ہے اور ہم اس کو 90 سے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری ٹیکنالوجیز ان کے پاس ہیں جو اسرائیل کو پتہ نہیں ہوتا، دنیا کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ اس کے ذریعے سرپرائز اٹیکس کرتے ہیں۔ تو اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کون سے ڈرونز بنا لیے ہیں، کون سی یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے دنیا میں ایسی فورسز ہیں، جیسے امریکہ کی ڈیلٹا فورس ہے، اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو دنیا میں کسی فورس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی ڈیلٹا فورس نے غزہ میں آپریشن بھی کیے اسی جنگ کے دوران، جو انہوں نے قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کی، تو وہی ڈیلٹا فورس تھی، اس کے پاس وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ تو بالکل حزب اللہ کے پاس وہ ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ چائنا کی مدد سے بنائی گئی ہوں، کیونکہ چائنا جو ہے وہ اس وقت ناظرین امریکہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں 10 سال آگے ہے۔ جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اس میں 15 سال امریکہ سے آگے ہے، یعنی وہ اتنی لیڈ لے چکا ہے امریکہ سے ٹیکنالوجی میں۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس میں چائنا بھی مدد کے ساتھ وہ چیزیں بنائی گئی ہوں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ جیسے بھی بنائی گئی ہیں، یعنی دیکھیں حزب اللہ اگر کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایران کے پاس بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چائنا کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ اس والی دنیا کی بات کر رہے ہیں جن سے انہوں نے لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حزب اللہ نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ ایران ہی کی مدد سے بنی ہوگی، یا ایران کے پاس تو وہ ہوگی، یا ان کو تو پتہ ہوگا۔ تو ایسا یہ تو کوآپریشن اور کولیبوریشن سے ہی ہے، وہ اس دنیا کی بات کر رہے ہیں جن سے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت اسرائیل میں سب سے بڑی پریشانی ناظرین یہ ہے، ان کو سیکیورٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ ہر وقت مانیٹر ہو رہے ہیں۔ یعنی یہی پریشانی عراق، شام، ایران سب کو تھی کہ امریکہ اور اسرائیل ہر وقت ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کے سیٹلائٹس اوپر چل رہے ہیں، ان کے ڈرونز ان کے سرویلنس کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور نہ ان کے اسرائیلی امریکی ڈرونوں کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ تو پریشانی فلسطین کے اتحادیوں کو تھی، آج یہ پریشانی اسرائیل کو لاحق ہے کہ حزب اللہ کے ڈرونز کنٹینیوسلی ان کے اوپر ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ کوشش کر مرے ہیں کہ بھائی ان کو ڈیٹیکٹ کیا جائے۔ ان کو اب یہ ہے کہ بھائی لمحہ بلمحہ حزب اللہ ان کی انفارمیشن چرا کر لے کر جا رہی ہے، ان کی مختلف سائٹس کی فوٹوگرافی کر رہی ہے، وہاں سے انٹیلیجنس انفارمیشن لے رہی ہے، کہاں کہاں پر فوجیوں کی ڈپلائمنٹ ہے، کہاں کہاں پر وہ اپنی اسلحہ سٹوریج کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ایک انفارمیشن جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے اس وقت لی جا رہی ہے۔ پھر جو ایران کے سیٹلائٹس ہیں وہ بھی اس میں بہت مدد دے رہے ہیں، رشیا کے سیٹلائٹس وہ اس میں بہت ساری مدد دے رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی پریشانی لاحق ہے، اور اس کا حل بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں ناظرین، ہم کسی ایموشنز کی بات پر نہیں کہتے، یہ وہ بنیادیں ہیں جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ
ملٹری کی جو ریالٹیز ہیں وہ بدل چکی ہیں. اسی لیے یہ جو جنگ اس وقت شروع ہے, جو کل کو عالمی جنگ میں بھی بدل سکتی ہے, جو کہ علاقائی جنگ میں بھی بدل سکتی ہے, جو کہ کئی مہینے اور سال بھی جاری رہ سکتی ہے, یہ وہ جنگ ہے جو 75 سالوں میں نہیں ہوئی, اور اس کا نتیجہ بالکل مختلف آئے گا. پچھلی تمام جنگیں اسرائیل جیتا ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں تھوڑا سا غور کریں تو لاسٹ جو جنگ اسرائیل نے لڑی وہ جنگ وہ ہارا ہے, اور وہ جنگ اس نے حزب اللہ سے لڑی ہے. 2006 کی آخری جنگ لڑی ہے اسرائیل نے, اور وہ جنگ وہ ہارا ہے, اور اس میں حزب اللہ کے 5000 فائٹرز تھے. اچھا, یہ ایک چیز ہو گئی. آگے چلتے ہیں تو ناظرین, حائفہ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ حائفہ کے میئر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آل آؤٹ وار کے لیے ہم تو تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر تو چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں کہ ہم جنگ کے اندر جا رہے ہیں. المعدین کے ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. حائفہ میئر ریویلز اسٹیپس انڈر وے فار پاسبل آل آؤٹ وار ان نارتھ. Occupied Haifa mayor says the Israeli authorities are currently changing the way they construct parking lots entirely and are preparing them for long-term stays in case of a war with Hezbollah. بہت سارے پارکنگ لاٹس ان کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا بنایا جا رہا ہے ذرا دیکھیے. یعنی وہ ایسی پلیسز بنا رہے ہیں کہ تمام آبادی ایک جگہ پر کہیں اگر اس کو شیلٹرز میں رکھا جاتا ہے, وہاں پر ان کا کیا انتظام کیا جائے گا, پارکنگ, ایون ٹوائلٹس بنائے جا رہے ہیں. آگے چل کر میں اس کا ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی وہ شیلٹرز اور اس کے ساتھ سروائیو کرنے کے لیے تمام بنیادی جو ضروریات ہیں وہ اس وقت وہاں پر اویلیبل کی جا رہی ہیں. Occupied Haifa mayor touched on the city's preparations and steps undertaken for a potential war on northern front with Hezbollah. اسرائیلی میڈیا reported کہ حائفہ کے میئر نے potential measures بتائے ہیں کہ کیا کیا تیاریاں ہم کر رہے ہیں. The Israeli officials pointed out that settlers should be able to stay in such shelters and parkings which requires proper preparation such as installing toilets. کہ وہ shelters بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ parkings, toilets اور باقی بیسک چیزیں جو وہاں پر ان کو ریکوائرڈ ہوں گی وہ وہاں پر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ ویک دا اسرائیلی انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکورٹی اسٹڈیز سجیسٹڈ ان اے رپورٹ that Hezbollah's diverse and extensive arsenal can use severe damage to Israel. پھر according to the report, Hezbollah has become the main military threat to Israeli occupation since the Israel 2006 war in Lebanon. تاریخ میں سب سے بڑا جو تھریٹ اسرائیل کو بنا ہے, اسرائیل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے, وہ حزب اللہ کا تھریٹ ہے. یہ 75 سالہ اس کی تاریخ میں, اس قبضے کی تاریخ میں کوئی ایسا تھریٹ نہیں تھا جو اسرائیل کی بقا کو چیلنج کر رہا ہو. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ واحد حزب اللہ کا تھریٹ ہے جو اس وقت آ کر سامنے کھڑا ہو گیا ہے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہا ہوں کہ جو حزب اللہ کی نئی بریگیڈ سامنے آ گئی ہے, یعنی کہ نئی تنظیم سامنے آ گئی اور اس نے حزب اللہ کے ساتھ لڑنے کا اعلان کر دیا. اس کا نام ہے لیبنیز بریگیڈز. یہ جناب میدان میں اتری ہے اور اس نے بتایا ہے کہ وہ اب سے آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بیک اینڈ کے اوپر رہ کر مدد کر رہے تھے حزب اللہ کی, یعنی لاجسٹیکل سپورٹ میں اور باقی سپورٹ کر رہے تھے پیچھے رہ کر, بیک فوٹ کے اوپر رہ کر, اور اناؤنس کیے بغیر ایک سپورٹنگ ان کا رول تھا. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرنٹ لائن کے اوپر آ رہے ہیں اور اسرائیل کے اوپر اب حملے کریں گے ہم. ذرا دیکھیے گا. The Lebanese brigade's contribution was as required by the conditions of the field battle according to a special and specific strategy. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہماری اسٹریٹجی تھی کہ حزب اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ ابھی آپ پیچھے رہیں. مطلب ایک اسٹریٹجی, اسپیسیفک ایک اسٹریٹجی تھی کہ ایک خاص طریقے سے جنگ لڑی جا رہی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اب ضرورت پڑ گئی ہے تو اب یہ بریگیڈز ہیں, یہ تنظیمیں میدان میں آ گئی ہیں. To this day, brigades are still carrying out logistical support tasks and a number of martyrs and wounded have risen to them. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فائٹرز ہیں وہ ابھی تک, جب تک ابھی اناؤنس کر رہے ہیں تو لاجسٹیکل سپورٹ ابھی بھی دے رہے ہیں, اور اس سپورٹ کے درمیان بھی ہم نے بہت سارے اپنے فائٹرز شہید ہوئے ہیں ہمارے, لیکن اب ہم براہ راست اٹیک کرنے جا رہے ہیں. The brigades did not announce their contribution for reasons related to the nature and circumstances of the management of the battle. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی contribution کو announce نہیں کیا ہوا تھا, اور یہ management of the battle کا ایک strategy تھی کہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں یہ ایک مصلحت کے تحت ہم نے اناؤنس نہیں کیا تھا. We wanted to send a strong message to the Zionist enemy that Lebanese people will not give up their right to defend their land and sovereignty. ہم ایک Zionist entity کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں اور ڈیفینڈ کریں گے. With the development of events and the increase in the volume of threats, the brigades decided to confirm
that it is directly concerned with confronting any threat. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ صورتحال بدل چکی ہے تو اس لیے اب ہماری اسٹریٹجی بھی بدل گئی ہے. Our message is that Islamic resistance is not alone in the field and that the Lebanese youth will not remain neutral in light of the threats. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حزب اللہ اکیلی نہیں ہے اور ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی نیوٹرل نہیں ہے, وہ بھی ہتھیار اٹھانے والی ہے. The brigades took the necessary decisions and measures to participate effectively in operations against the Zionist enemy. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم effectively participate کریں گے to attack اسرائیل, اس کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے اب ہم فرنٹ فوٹ کے اوپر. We affirm that we are at our highest readiness to confront any attack or any foolish attempt. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں, ہائیسٹ لیول آف ریڈینس, کہ اسرائیل کو یعنی اگلے منٹ میں اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. If enemy thinks about going large scale war, اگر یہ دشمن سوچتا ہے. Our message in announcing engagement in this battle is an invitation to Lebanese youth of all categories and sects to do their duty. اب ظاہری بات ہے وہاں پر مطلب کہ شیعہ, سنی اور باقی سارے فرقے, اور پھر اگر ہم مذہب کی بات کریں تو کرسچنز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, تو سب کو وہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس میں کراس دی بورڈ صرف مسلم یوتھ نہیں ہوگی, یعنی اس میں لیبنن یوتھ ہوگی, یعنی لیبنن کے شہری چاہے وہ کرسچنز ہیں چاہے وہ کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی فرقے, وہ اس جنگ میں کھڑے ہوں گے. لیبنن کے جو یوتھ ہے, اور فلسطینی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب حملہ ہوگا تو وہ بھی اس وقت بیسک ٹریننگ میں ہیں کہ وہ بھی کنفرنٹ کریں گے. دیکھیں نا, ابھی آپ ایک گوریلا ایکشن لڑ رہے ہیں, یعنی آپ بارڈر کے اوپر زیادہ نہیں جا سکتے. آپ دیکھیں ان کی مین پاور کی ضرورت تو تب پڑے گی نا جب اسرائیلی فوج اندر آئے گی, یعنی ابھی آپ 50,000 بندہ بارڈر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیں تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے. جنگ کی ایک اسٹریٹجی ہے نا کہ جب اسرائیلی فوج اندر آئے گی تو آپ کو مین پاور کی زیادہ ضرورت پڑے گی. ابھی کی بیٹل کے مطابق آپ مطلب اسرائیل کے اندر سٹرائک کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو زیادہ مین پاور کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو وہ جو ہائیلی ٹرینڈ حزب اللہ کے فائٹرز ہیں وہ آرٹلری کو استعمال کر رہے ہیں, میزائلوں کو, ڈرونز کو, وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں, تو وہ فی الحال کے لیے ٹھیک ہے. یہ لاکھوں اس لیے تیار ہیں کہ جب اسرائیل داخل ہوگا لیبنن میں, اور یہ طے ہے کہ اسرائیل لیبنن میں داخل ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین دیکھیں تو کریات شمونہ اور گلیلی میں بڑے حملے ہوئے ہیں. ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان گلیلی فنگر اینڈ کریات شمونہ. یہ کریات شمونہ لیبنن کا علاقہ ہے اور پوری طرح سے حزب اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, چونکہ اسرائیل کے کنٹرول میں اور اسرائیلی سیٹلمنٹس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.